अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। बलोच यकजहती कमेटी ने तुर्बत के बाद पंजगूर में अवामी सियासी पावर शो किया है। इस पे बात करते हैं। और एक सवाल हमसे पूछा जा रहा है जब से ये बलोच यकजहती कमेटी का जो राजी मुच्ची शुरू हुई है। ये सवाल हमें सूबे के बाहर से लोग पूछ रहे हैं कि वो सवाल क्या है, मारंग बलोच साहिबा से मुतल्लिक है, उसका जवाब भी दे देंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, 27 जुलाई को शुरू होने वाला बलोच राजी मुच्ची और जो इस बीच में 10-12 दिनों के बीच में जो कुछ हुआ, जो रुकावटें हुई, जिस तरह हुआ, वो सबके सामने है। कल के दिन जब बलोच यकजहती कमेटी ने ग्वादर से अपने धरने के अख्ताम का ऐलान कर दिया और शराइत के तहत वो शराइत काफ़ी हद तक माने गए हैं। कल रात इत्तला ये आई कि कोयटा में जो 27 जुलाई को लोग गिरफ़्तार हुए थे, कोई 200 के करीब थे, वो कोयटा के जेल में थे। तो वो रात गए जो है उनको रिहा कर दिया गया है। इसी तरह कल हमने आपसे बात की BSO के चेयरमैन GN बलोच और शहरबाज बलोच, वो भी तकरीबन जो इल्ज़ाम था कि लापता हैं, वो बाज़ियाब होकर अपने घर आ गए हैं। इसी तरह ग्वादर से और दूसरे इलाकों से अब तक की जो इतलात हैं उनके मुतालिक ये बता दूं कि बहुत सारे लोग रिहा हो गए हैं। ग्वादर से निकलने के बाद जो ऐलान हुआ था कि रैली की शक्ल में तुर्बत पहुंचा जाएगा, तो एक बहुत बड़ा रैली जब ग्वादर से निकला, हज़ारों की तादाद में गाड़ियां, मोटरसाइकिल और लोग थे, वो तुर्बत पहुंचे। तुर्बत पहुंचने से पहले ही यानी कि 9 अगस्त की सुबह तुर्बत शहर में लोग जमा होना शुरू हुए। इससे पहले भी एक ऐसी इतला तुर्बत वालों की मिली थी कि जो धरना है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है ग्वादर का, तो डॉक्टर मारंग बलोच और उसके जो रफ़का हैं वो तुर्बत आ रहे हैं। तो उस दिन भी बहुत सारे लोग तुर्बत शहर आए थे, लेकिन चूँकि वो धरना ख़त्म नहीं हुआ था, तो कल जैसे ही ये इतला मिली तुर्बत के लोगों को, धरना के जो शुरका थे वो जो काफ़िले की सूरत में जब तुर्बत पहुँचे, तो उससे पहले तुर्बत शहर शहीद फ़िदा चौक है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में मर्द, ख़वातीन, बच्चे वो वहाँ मौजूद थे उनके इस्तकबाल के लिए। जब जलसा हुआ, जलसे के मनाज़र बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, हम भी अपने स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं कि इतना बड़ा मजमा और एक राजी मुच्ची, एक नेशनल गैदरिंग आप उसको कहें, हुआ तुर्बत में, जिसकी शायद उम्मीद ही की जा सकती थी। कभी सोचा नहीं जा सकता था 1 साल पहले तक कि एक आम सी लड़की, एक गरीब घराने की लड़की जो है, जो वो उठेगी और आवाम की इतनी बड़ी पजीराई मिलेगी उन्हें इस हद तक। बहरहाल अगर ये कहा जाए कि ये बलूचिस्तान के जितने जलसे हुए हैं ना सियासी, बड़े बड़े हेवी वेट शख्सियात ने जलसे किए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक दौर में यहाँ पे आके जलसा किया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद जो है वो भी उनकी भी जलसे हुए कोयटा में। कौम परस्त जमातों के पूनम के इधर बड़े बड़े जलसे हुए। नवाज शरीफ भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी जलसे किए। बाकी कौम परस्त जमातों के अपने अपने जलसे हुए, बड़े बड़े जलसे हुए हैं। ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं बाकी जलसे छोटे थे या, लेकिन मकरान की तारीख़ अगर आप उठा के देखें ना जलसों का, मेरे ख़्याल में तुर्बत का जलसा एक तारीख़ी जलसा है और सबसे बड़ा जलसा है। शायद मीर गौस भाई बिजंजो ने कभी मकरान में इतना बड़ा जलसा ना किया हो, और शायद बाकी जितने कौम परस्त जमातें हैं, BNA में एक दौर में बड़ा पॉपुलर था बलूचिस्तान में, शायद उनकी लीडरशिप ने इतना बड़ा जलसा ना किया हो। तुर्बत के बाद पंजगूर आज के दिन यानी 10 अगस्त को पंजगूर में जो राजी मुच्ची हुई,
اور جتنے لوگ آئے اور جس تعداد میں آئے، یہ بھی پنجگور اور مکران کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 2020 21-22 کی یا 23 تک 22 اور 23 کو گوادر کی سرزمین پہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام پہ ایک تنظیم بنی۔ انہوں نے خواتین، ایک بڑی تعداد میں خواتین کو سڑکوں میں نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ بہت بڑا جلسہ کیا تھا بلوچ یکجہتی کمیٹی نے مولانا ہدایت الرحمان کی سربراہی میں۔ لیکن اگر میں مبالغہ آرائی نہ کروں، شاید جتنی کوریج ہوئی تھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی پاکستان کے میڈیا میں، ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جلسہ تو بالکل بلیک آؤٹ ہے نا۔ جو میڈیا ہے پاکستان کا بلیک آؤٹ ہے۔ اگر صحیح معنوں میں ڈرون کیمروں کی مدد سے تربت اور پنجگور کا جلسہ کور ہوتا تو یہ جو گوادر میں بلوچ یکجہتی کمیٹی نے جو جلسہ کیا تھا خواتین پر مشتمل، یہ کئی گنا بڑا جلسہ تھا بلوچ یکجہتی کمیٹی کا اس کے مقابلے میں، اگر میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں۔ چونکہ ذرائع جو ہیں، انفارمیشن کے ذرائع بڑے محدود ہیں، وہ ایگزیکٹلی جو ہے ہمیں انفارمیشن نہیں مل رہا کہ جلسے میں کتنے لوگ تھے۔ لیکن بطور جرنلسٹ میں یہ بات شاید اگر کہوں تو شاید غلط نہ ہوں کہ تربت اور پنجگور میں اتنے بڑے جلسے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئے ہیں۔ ہوں گے سیاسی جلسے ہوئے ہوں گے، انتخابی جلسے ہوئے ہوں گے، لیکن اتنے بڑے جلسے آج یہ دو جلسے ہوئے ہیں پنجگور اور تربت میں، شاید کسی سیاسی جماعت نے اتنے لوگ جمع کیے ہوں۔ دیکھیں، بلوچستان کی سیاسی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں نا، تو اس میں آپ کو بطور استعارہ 4 لوگ ملیں گے۔ آج بھی جب بات ہوتی ہے بلوچ سیاست کی یا بلوچ قوم پرستی کی سیاست کی، تو 4 آپ کو بڑے ہیوی ویٹ شخصیات کا ذکر ملے گا، اور شاید یہ ذکر ہر زبان رد عام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ہر زبان پہ کہیں پہ اگر بیٹھیں تو کسی بھی سیاسی سرکل میں تو ان 4 شخصیات کا ذکر ہوتا ہے۔ نواب خیر بخش مری، میر غوث بخش بزنجو، سردار عطا اللہ مینگل، نواب اکبر خان بگٹی۔ اور جب ان 4 کی بات ہوتی ہے تو ساتھ میں آپ کا نیب جو ہے اس کی ذکر آتی ہے کہ نیب کے دور میں کوئٹہ میں اتنے بڑے جلسے ہوئے یا نیب نے یہ کامیابی حاصل کر لی وغیرہ۔ لیکن میرے وہ پرانے دوست ناراض نہ ہوں جو نیب سے وابستہ رہے ہیں یا ہمدردی رکھتے ہوں گے نیب سے، مجھے بھی ہمدردی ظاہر ہے کہ ہے نا نیب سے۔ یہ 4 شخصیات کی میں بات کر رہا ہوں، ان 4 شخصیات میں سے کسی ایک نے بھی اتنے منظم انداز میں اور اتنی بڑی تعداد میں بلوچ قوم کو نہ دے سکے، وہ اویئرنس دی ان کو، نہ اتنی تعداد میں لوگ ان کے لیے سڑکوں پہ آئے۔ حالانکہ بڑی شخصیات ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا کردار سیاست میں بلوچ قوم کے لیے اپنی جگہ موجود ہے۔ کسی سے آپ اختلاف رکھتے ہوں گے، کسی سے اتفاق رکھتے ہوں گے، وہ بیس اپنی جگہ۔ ادھر میرا مدعا یہ ہے کہ ان 4 شخصیات کی جب ذکر ہوتی ہے تو مجھے کہیں پہ بھی ماضی میں اتنے لوگ منظم طریقے سے اجتماعیت کے ساتھ اور ایک نعرے کے ساتھ نکلتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ ممکن ہے سوال یہ پیدا ہو کہ اس ٹائم ذرائع ابلاغ جو ہے وہ اتنا وسیع نہ ہوا ہو، کنونسنگ کے جو ذرائع ہیں وہ
نہ ہونے کے برابر تھے اس ٹائم. صرف اخبارات اور رسالوں پہ ہی منحصر ہوا جاتا تھا، یا پمفلٹ تقسیم کر کے، یا لاؤڈ اسپیکر پہ گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، سائیکل پہ بیٹھ کے شہر شہر گلی گلی آوازیں دی جاتی تھی کسی جلسے کی تیاریوں کے لیے یا اس کی اطلاع کے لیے. میں مانتا ہوں، لیکن اس ٹائم وہ ذرائع موجود تھے جس کا میں نے ذکر کیا. آج اس کے برعکس ایک تیز ترین ذرائع موجود ہے. اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ جو ذرائع ابلاغ ہے اس کی نہ ہونے کی وجہ شاید اتنا بڑے کراؤڈ نہ آنے کی وجہ یا اتنا تاریخی جلسہ نہ ہونے کی وجہ وہ ذرائع ابلاغ نہ ہونا ہو، میں اس بات سے بھی اتفاق کر سکتا ہوں. لیکن آیا یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، جسے عرف عام میں 47 کہا جاتا ہے نا، کیا ان کے پاس ذرائع ابلاغ کی کمی ہے آج کے دور میں؟ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے آج کے دور میں؟ ان کے پاس گاڑی اور ذرائع آمد و رفت کی کمی ہے ان کے پاس؟ پھر لوگ کیوں نہیں نکل پاتے اگر صرف وجہ ذرائع ابلاغ ہے کنوینسنگ پاور کا؟ اس کے علاوہ آپ کے بڑے بڑے سیاسی شخصیات ہیں آج سیاسی پارٹیاں لیڈ کر رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا. کیا پیپل پارٹی بلوچستان میں اتنا بڑا کراؤڈ جمع کر سکتی ہے؟ کیا اس کے پاس ذرائع ابلاغ کی کمی تھی؟ یا اپنے یہ جو الیکشن وغیرہ ہوئے تھے، میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ان کا کمپین یا ان کا جو ایک دلچسپی ہوتی ہے وہ الیکشن کے دوران ہوتا ہے نا. کیا آصف علی زرداری صاحب جب نصیر آباد آئے تھے اتنی بڑی کراؤڈ آئی تھی ان کے دیکھنے سننے کو؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب جب کوئٹہ آئے تھے یہاں پہ بھی جلسے ہوئے، یہاں پہ پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے تھے؟ مریم نواز سے لے کر محمود خان اچھگری سے نیچے لیول تک، یعنی کہ مرکزی سو کالڈ مرکزی جماعتوں سے لے کر صوبائی سیاست کی سیاست کرنے والے جماعتوں تک، کیا وہ کوئٹہ شہر میں اتنے زیادہ کراؤڈ لے کے آنے میں کامیاب ہوئی تھی؟ کیا ان کے پاس ذرائع ابلاغ کی کمی تھی؟ سوال صرف ایک ہے. شاید عوام نے، اسپیشلی میں بلوچ عوام کی بات کرتا ہوں، بلوچ قوم کی بات کرتا ہوں، ان کے لیے تمام ذرائع، امید کے جو ذرائع ہیں نا وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کل مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے 4 باتیں ایسے کہہ دیں جو عوامی امنگوں کے مطابق تھی، تو گوادر کے عوام نکل آئے. لیکن بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ایک قومی نعرہ لے کے وہ نکلا ہے. تو پھر عوام کا اس طرح جڑ جانا یہ ریاست کے لیے بھی ایک میسیج ہے. ابھی ریاست کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے، بلوچستان سے متعلق جو پالیسی ہیں وہ بھی سوچنا پڑے گا ریاست کو. یہ جو قومی سیاسی جماعتیں خود کو کہتی ہیں، جو ہر فیصلہ بلوچستان کا اپنے مرضی سے اسلام آباد کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے کرتے ہیں نا، ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. تو اس نوشتہ دیوار کو پڑھ لینا چاہیے. بلوچستان گزشتہ 20 سالوں میں بہت سارے مشکلات سے گزر چکا ہے، بہت سارے، بلوچستان کے عوام بہت سارے مشکلات سے گزر چکے ہیں، بہت سارے. ایسی مشکلات شاید نہ وہ کبھی پبلک ہوئی ہیں، نہ کبھی میڈیا میں آئے ہیں، نہ کسی کا درد بیان کیا جا سکتا ہے. اس حد تک کرب گزری ہے بلوچستان کے لوگوں پر. ابھی کوئی کچھ بھی کہے، مطلب کہنے والے مخالفین ہوں یا آپ کے حمایتی ہوں، کوئی بھی کچھ بھی کہے، لیکن عوام نے ایک ریفرنڈم کر لیا ہے. ابھی آپ کبھی بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کو نظر انداز نہیں کر سکتے.
ایک حقیقت بن چکی ہے اس وقت بلوچ یکجہتی کمیٹی، اور لیڈ کون کر رہا ہے؟ 2-4 بچیاں جو مڈل کلاس سے ہیں، کوئی مشکے کا رہنے والی ہے، کوئی منگچر کا رہنے والی ہے، کوئی خضدار کی کسی دور دراز کے گاؤں کے رہنے والی ہے، وہ لیڈ کر رہی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لیڈرشپ پیدا نہیں کی جاتی، لیڈر پیدا ہوتے ہیں اور عوام کے اندر سے نکلتے ہیں، پھر وہ لیڈر بن جاتے ہیں۔ اگر لیڈرشپ پیدا کی جاتی تو میرے خیال میں ادھر بہت سارے نواب سرداروں کے جو بچے ہیں وہ اس وقت بلوچستان پہ رول کر رہے ہوتے، یا پاکستان کے بڑے جو سرمایہ دار یا لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ان کے بچے شاید رول کر رہے ہوتے ہیں ادھر۔ آج کے دور میں بھی وہ جن کے اسلاف نے حکمرانیاں کی ہیں نا پاکستان میں، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر پھر اس کے بعد بے نظیر یا نواز شریف، ان کی اولادوں کو بڑے بڑے سرمایہ لگا کر پروجیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہ لیڈر نہیں بن سکتے، آج تک نہ لیڈر بن گئے ہیں۔ تو لیڈر عوام کے اندر سے خود ابھر کے نکلتی ہے، اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لیڈرشپ سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ لیڈرشپ کے لیے کوئی ہیوی ویٹ، بڑا گھرانہ یا سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں، ہمیں ہمیشہ کہا جاتا تھا جب بھی جہاں ہم بیٹھتے تو ایک امپریشن شاید پورے پاکستان میں کریٹ ہو چکا تھا کہ بلوچستان میں نواب ہیں، سردار ہیں، اور یہ 4 شخصیات کا میں نے آپ سے ذکر کیا تو ان کا نام لیا جاتا تھا، اور مشرف نے کہا تھا کہ 4 کے علاوہ باقی تمام سردار بھی میرے ساتھ ہیں۔ تو اگر سرداروں، نوابوں، سرمایہ داروں یا بڑے گھرانوں سے لیڈر پیدا ہوا ہوتا تو مشرف اس وقت بلوچستان کا سب سے بڑا لیڈر ہو چکا ہوتا اور قومی ہیرو مانا جاتا۔ تو ایک جو نظریہ، ایک سوچ پہلے ایک موجود تھی، اور ہمیشہ ہم اس پہ بات کرتے تھے سرکلز میں، کہ شاید آج کے دور میں کوئی عوامی انقلاب نہیں آئے گا۔ جو کیپیٹلزم چل رہا ہے، جو فارم 47 چل رہا ہے، بس یہی چلتا رہے گا، اور شاید بہت سارے سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ مایوس بھی ہو چکے تھے آج سے 5-6 مہینے، سال پہلے تک، کہ عوام ابھی کسی کے کہنے پہ باہر نہیں نکلتا۔ عوام کو ایک نوکری، ایک ٹیکہ اور ایک لالچ کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ کارکن بھی اپنے کینڈیڈیٹ سے پیسے لے کے جا کے چاکنگ کرے گا، اور کینڈیڈیٹ جب کہیں پہ پہنچے گا، کوئی وزیر بنے گا، تو وہ اپنے کارکن سے پیسے لے کے اس کو ایک جواب دلائے گا۔ ایک کیپٹلزم کا ایک شکل ہمیں نظر آ رہی تھی گزشتہ 20 سالوں میں، اور شاید بہت سارے سیاسی قیادت متاثر بھی ہو چکی تھی اس سے، اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا، ابھی عوامی جو آپ انقلاب کہیں یا عوامی جو اجتماعات ہیں یا منظم جلسے جلوس ہیں، عوام جو ہے ابھی نہیں نکلے گی۔ اس طرح ابھی یہ کنسیپٹ پرانا ہو چکا ہے، یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن بلوچ یکجہتی کمیٹی نے تمام یہ جو پیشن گوئیاں تھیں، تمام جو ایک سوچ پیدا کی گئی تھی، سب کو غلط ثابت کر دیا۔ اور میرا خیال ہے وہ لوگ، میں 47 والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ سیاسی لوگ جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں یا ان کی پارٹی جمہوریت کے بیس پہ بنے ہیں، ان کا منشور جمہوریت پہ بنا ہے، تو شاید وہ اپنے تو آج سے 1 سال پہلے والی سوچ سے دوبارہ جو ہے وہ نظر ثانی کریں۔ اگر نہیں کریں گے، اسپیشلی بلوچ سیاست کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ نہیں کریں گے اور وہی سیاست کریں گے جو پیپل پارٹی، نون لیگ، باپ وغیرہ جس پیٹرن میں چل رہے ہیں، اسی پیٹرن پہ چلیں گے، بار بار پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، اس پیٹرن میں چلیں گے تو ان کی جگہ وہ جو اسپیس، وہ جو خلا پیدا ہوگا
عام لوگ اس کو فل کریں گے، پھر ان کے لیے سیاست کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گا، خواہ وہ نیشنل پارٹی ہو، کوئی بی ایم پی ہو، کوئی اے وائی زیڈ، جو بھی ہو۔ میں بلوچ سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر نون لیگ، پیپل پارٹی وغیرہ یا باب جیسے سیاست ٹائپ کے سیاست سے یہ قوم پرست جماعتیں الگ نہیں ہوئی، اسی پیٹرن پہ چلے جو باقی پارٹیاں چل رہی ہیں، تو ان کے لیے بلوچ معاشرے میں سیاست کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور اب مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اس موومنٹ سے، اس تحریک سے۔ اور آخری ایک سوال کا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے جو بلوچستان سے باہر، ہمیں ان باکس میں ویسی بہت سارے سوالات آئے ہیں، سوال ایک ہی ہے اور اس سے پہلے سوشل میڈیا میں جب بھی اس طرح کے سوالات اٹھائے گئے تھے، سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ماہرہ بلوچ صاحبہ وہ جو ہے بلوچ سوسائٹی کے اندر خود کو نمایاں کر کے کیا وہ بیرونی ملک اسائنمنٹ لے کے جا کے بیٹھ جائیں گی؟ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے اسپیشلی بلوچستان سے باہر کے لوگوں سے۔ یہ سوال اس وقت بھی اٹھایا جا رہا تھا جب ماہرہ بلوچ صاحبہ بیرونی ملک گئی تھی کوئی ایوارڈ وصولنے، اور سمیع الدین بلوچ صاحبہ بھی گئی تھی، اس کو بھی کہیں سے کوئی ایوارڈ ملنی تھی، تب بھی اٹھایا جا رہا تھا۔ ان کے لیے ایک جواب ہے، دنیا کا انتہائی نادان اور بیوقوف شخص وہ ہوگا کہ اپنے سرزمین میں اتنے لوگوں کا اعتماد، پیار، محبت اور ٹرسٹ صرف ایک چھوٹے سے اسائنمنٹ کے لیے جو ہے وہ قیمت پہ وہ لگا کے چلی جائے گی یا چلا جائے گا۔ یہ سوال کرنے والوں پر جو سوال بھیجتے ہیں ہمیں، مجھے ان پہ ہنسی بھی آتی ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے۔ ان کا بھی شاید قصور نہیں ہے، ان کا بھی شاید قصور اس لیے بھی نہیں ہے کہ جتنے بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ آئے ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہیں، کوئی اور ہے، جو بھی ہے، جیسے ہی ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے یا جیسے ہی ان کا اقتدار کا وقت ختم ہوا ہے تو وہ یہاں سے فیملی سمیت یورپ چلے گئے ہیں یا عرب ممالک چلے گئے ہیں، شاید وہ اس کنسرن میں بات کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ مہرنگ سمیت بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کوئی بھی لیڈر محض ایک اسائنمنٹ کے لیے وہ جو ہے یہ سب کچھ کریں گے اور اسائنمنٹ لیں گے۔ آج اسائنمنٹ لینا کون سی بڑی بات ہے؟ عام میرے جیسے بندے کو بھی مل سکتا ہے بیرونی ملک، تو پھر اس کے لیے لیڈر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہی باتوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔